अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग उर्दू 101 का लेक्चर नंबर 20 कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मिड टर्म के रिलेटेड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सारे बताऊंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा हम रिवाइज करके देख लेते हैं उर्दू अदब के बारे में। यानी कि 1775 में 9 तर्ज मरसा तक पहुँचते पहुँचते उर्दू नस्र फारसियत के इस कदर गलबे तक आ गई कि इस पर फारसियत के बायस उर्दूयत का गुमान कदरे मुश्किल हो गया। और मौलवी अब्दुल हक ने तो यहाँ तक कहा कि इस नस्र को पढ़ते पढ़ते जा जा मतली का एहसास होने लगता है, क्योंकि मीर अता हुसैन ने इसमें इसका कुछ ऐसा रंग इख्तियार किया था, कुछ ऐसे स्लूब बयान इख्तियार किया था जिसमें इंतहाई नामानूस फारसी तरकीब, अरबी ज़बर मिसाल और ऐसे फारसी अल्फाज पाए जाते थे जो उर्दू का हिस्सा नहीं थे। अब इसका ये मतलब होता है कि मौलवी अब्दुल हक ने कहा था कि इतने मुश्किल अल्फाज फ़ारसी की उर्दू में शामिल कर दिए गए जिसे समझना, जिसे पढ़ना अजाब हो गया। मतली का एहसास होता है, ये हमारे पास एक मुहावरा आ जाता है। और किसके बारे में कहा गया था तो ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। मीर अता हुसैन, यानी मीर अता हुसैन ने कुछ ऐसा लिखा जिसमें बहुत ज़्यादा फारसियत के बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो उर्दू में पहले कभी नहीं हुए थे। सो उन्हें समझना सर दर्द था। सो उन्हें ऐसे कहा गया। हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में बात की थी ना उर्दू नस्र के बारे में, तो याद रखिएगा उर्दू नस्र के पहले मयारी संग मीर यानी फोर्ट कॉलेज का तज़किरा किया था। अब पहला कौन सा स्कूल था या संग मीर कौन सा था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज था उर्दू नस्र का। 1800 में मर्ज वजूद में आने वाले इस कॉलेज का बुनियादी मकसद अंग्रेज़ों को उर्दू ज़ुबान सिखाना था। सेकेंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन गया जी, इस कॉलेज का बुनियादी मकसद क्या था, तो याद रखें अंग्रेज़ों को उर्दू ज़ुबान सिखाना था। इस सिलसिले में एक इदारा कायम किया गया, एक छापा खाना लगाया गया, और ख़ास तौर पर डॉक्टर जॉन गुलक्रिस्ट जो इस वक्त इस कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के सरबराह थे, इनकी काविशों के नतीजे में उर्दू में बहुत सी किताबें तर्जुमा की गईं। और उर्दू की खुशकिस्मती से उर्दू नस्र को इस दौर में बिलखसूस मीर अमन दहली जैसे नस्र निगार मुयस्सर आए। बस यहीं तक आपका काफ़ी था ये। इसके बाद हमने तज़किरा किया था जी दिल्ली कॉलेज का। आपको याद होना चाहिए दिल्ली कॉलेज का हमने तज़किरा किया था, ये पिछले लेक्चर में से थे, सो इम्पॉर्टेंट थे, मैंने इन्हें रिवाइज कर दिया आपके लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में चेक की थी कि वो कौमें जो अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखने की कोशिश करती हैं वो कभी ज़वाल का शिकार नहीं होती। उन्हें सोचा कुछ यूं कि इस वक्त के मुसलमान ऑफिशियली या मेयारी दर्जे पर बालाई तबकात में फ़ारसी के ज़्यादा करीब थे, लिहाजा उर्दू को रवाज देने के मकसद दरअसल उर्दू से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो मुसलमानों को इसकी ज़ुबान से महरूम करना चाहते थे। अब किन्होंने सोचा, याद रखिए अंग्रेज़ों ने। यह कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता था, या मैंने आपको हेडिंग नहीं दी। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था कि अंग्रेज़ों का उर्दू अदब की तरक्की करने का क्या मकसद था। तो याद रखें अंग्रेज़ चाहते थे कि वो खुद सीखें और मुसलमानों को अपनी ज़ुबान से दूर कर सकें, महरूम करना चाहते थे, उन्हें काफ़ी दूर ले जाना चाहते थे, जो इनके अरूज का बायस बन सकती थी, अंग्रेज़ों के अरूज का बायस बन सकती थी, जिसमें इनकी तहज़ीब सकाफ़त के नमूने महफूज थे और जिसमें इनकी तारीख महफूज थी। लिहाजा उन्होंने उर्दू को रवाज दिया, अपने मखसूस मकासद के तहत इसे रवाज दिया। अंग्रेज़ चाहते थे कि मुसलमान अपने अदब से दूर हों और मुसलमान अपने अदब से दूर हो गए। मुसलमान भूल गए कि उनके क्या थे इम्पोर्टेंट, मतलब उनके आबा व अजदाद ने क्या कारनामे अंजाम दिए थे। वो गुलामी की जंजीरों में इस तरह जकड़े गए। अब जी हम बात करते हैं असदुल्ला खान गालिब की, क्योंकि ये जो सबक हमारे पास है ये असदुल्ला खान गालिब के खतूत के बारे में है। असदुल्ला खान जैसे कि हम पीछे इनके काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे। 1797 में पैदा हुए थे। अवाइल उम्र ही में इन्हें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना रहा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उनके वालिद और उनकी चचा की फिर तह बतह, मतलब पहले वालिद की डेथ हुई, फिर कुछ अर्से बाद उनकी चचा की डेथ हो गई, तो जिस वजह से गालिब जो थे उन्होंने अपना ज़्यादातर अरसा ननिहाल में गुजारा था। ननिहाल जो था उनका वो काफ़ी आसूदा हाल था, लेकिन गालिब जो थे वो काफ़ी मसाइल का उन्हें सामना रहा। वो काफ़ी खुद को बदकिस्मत कहते हैं, और कुछ असरार या कुछ माहौल या कुछ
ان کی زندگی پر ہونے والے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں بتایا کہ وہ خود کو ٹھیک بدقسمت کہا کرتے تھے۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کا ننھیال کافی آسودہ حال تھا، پر وہ نہیں تھے، سو لازم تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کا ننھیال آسودہ حال ہو تو آپ بھی آسودہ حال ہوں۔ ویسے ہی غالب کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر بعد ازاں 1857 کا ہنگامہ، پھر احساس تنہائی، احساس محرومی اور پھر زندگی کا خاتمہ۔ غالب 1829 میں ہم سے جدا ہو گئے۔ غالب نے شاعری میں جو کیا اس حوالے سے شعر میں ہم بات کر چکے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا۔ اب شارٹ کوشچن ریلیٹڈ ایک اور ہمارے پاس لائن آ گئی تھی جی، خطوط نگاری خط ایک ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتا ہے۔ اب کوشچن آپ کا کیا بن سکتا ہے، خطوط نگاری کیا ہے، یہ خط نگاری میں کیا ہوتا ہے؟ تو اب سوچ سمجھ کوشچن پڑھ کر آنسر اسی میں ہوتا ہے، وہ ایک ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے۔ اسے لکھتے وقت ہر شخص یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسی ادب پارے یا فن پارے کی تخلیق کر رہا ہے، بٹ وہ صرف اپنی باتیں لکھتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں ایسا اسلوب اختیار کیا کہ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی بعد جدید اردو کا نقش اول خطوط غالب تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ امپورٹنٹ شارٹ تھا آپ کے پاس تھی، اردو ادب کے، یا ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ صرف شارٹ ہی نہ دیکھ لیں، اسے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا تھا کہ اردو ادب کا کون سا تھا نقش اول کیا تھے اردو ادب کے نا، جدید اردو کا، تو ہمارے سامنے تھا جی غالب کے خطوط۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں، مقصود ہے کہ خطوط غالب نے اردو نثر کو جدید اصناف کی راہ دکھائی۔ غالب نے اردو نثر کو کس چیز کا دکھائی تھی؟ اصناف، یہ جدید ادب کی۔ غالب اپنے دور کے مطابق 1850 سے قبل فارسی ہی میں خط لکھتے تھے۔ غالب شروع میں خط کس میں لکھا کرتے تھے؟ فارسی میں۔ پھر انہوں نے اردو میں نثر لکھنا شروع کیا۔ کوئی زیادہ معیار کی بات تصور نہیں کی جاتی تھی، مطلب اردو میں جو نثر لکھی جاتی تھی اس سے زیادہ معیاری بات نہیں لکھی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا، اس سے اتنی اہمیت، اتنی فوقیت نہیں تھی۔ بٹ غالب نے نا فارسی کو چھوڑ کر اردو میں لکھنا شروع کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی 1850 میں لکھے گئے خطوط ہمیں ملتے ہیں اسی تناظر میں جن میں اردو ادب تھا۔ اس کے بعد تو سچی بات ہے غالب نے ایسی نثر لکھی، ایسے خطوط لکھے کہ غالب کو شاعری میں غالب ہونا تو 20ویں صدی میں کہیں جا کر نصیب ہوا، اور صحیح طور پر ہم پر غالب کی شاعری 20ویں صدی میں منکشف یعنی ظاہر ہوئی، اور ہمیں انداز ہو کہ غالب کس قدر عظیم اور بڑے شاعر تھے۔ اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے غالب کے ادب کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، یا غالب کے خطوط کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ اس میں یہ سارا لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی، غالب کے خطوط کا ایک مجموعہ ان کی زندگی ہی میں چھپ گیا تھا۔ یاد رکھیں، ان کا ایک مجموعہ ان کی زندگی میں ہی چھپ گیا تھا۔ ان کے اپنے دور کے حوالے سے بات کی جائے تو اردو معلیٰ ان کے اپنے دور میں اس کا پہلا حصہ آ ہی گیا تھا۔ اس کے علاوہ اردو ہندی اور پھر کبھی مکاتیب غالب کے نام سے مولانا امتیاز علی عرشی نے ان کو مجموعہ خطوط مرتب کیا۔ کئی خطوط غالب کے نام سے مولانا غلام رسول مہر نے ان کے خطوط کا مجموعہ مرتب کیا۔ ایک حصہ تو ہم نے دیکھا کہ غالب کی زندگی میں آ گیا تھا، پھر دوسرا حصہ ان کا بنایا گیا تھا جی مولانا امتیاز عرشی نے، مجموعہ خطوط مرتب کیے تھے خطوط غالب کے نام سے۔ مولانا غلام رسول مہر نے ان کے تیسرا جو تھا وہ مولانا غلام رسول مہر تھے، انہوں نے مرتب کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا خلیق انجم، اور یوں 3 جلدوں کا تھا، اس میں خطوط غالب تھے۔ یہ خلیق انجم بک تھی اور اس کی 3 جلدیں بنائی گئی تھیں، یعنی ان کے 3 حصے تھے۔ خطوط غالب حصہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک بک میں پارٹ 1 پارٹ 2، 3 بک سیپریٹ بک تھیں۔ ان خطوط غالب کے حوالے سے مجموعہ سامنے آیا۔ اب جدید اردو نثر کا نقش اول خطوط تھے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا نقش اول کسے کہیں گے؟ خطوط غالب، اور نقاش اول یعنی نقش اول تو خطوط غالب تھا، سو اکارڈنگ ٹو دس نقاش اول اسد اللہ خان غالب ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں دیکھا تھا کہ ان کے خانگی مسائل انہیں کافی زیادہ تھے، بچپن میں، ان کے ابو کی ڈیتھ کے بعد، پھر جوانی میں، بڑھاپے میں، سو وہ اس میں کافی گھرے رہے۔ خطوط بنیادی پر، پھر ہم کمپلیٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی۔ خطوط بنیادی طور پر ذاتی تحریر ہے، ہم جب خط لکھتے ہیں تو یہ وہی چیز تھی
جو ہم نے اوپر دیکھی. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا جی ایک اور لانگ کوشچن. اب انہیں بعد ازاں لیکن وہ لوگ جو اس خیال سے خطوط لکھتے ہیں کہ انہیں بعد ازاں ان خطوط کو چھپوانا ہے تو ان میں ایک خاص قسم کا تصنع، ایک خاص قسم کی بناوٹ یا مصنوعی احساس ہمیں بخوبی دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ شعوری طور پر وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ خطوط بعد ازاں چھپنے ہیں، لہذا ذات کا وہ انکشاف جو شاید ایک ذاتی تحریر میں ہونا چاہیے. اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ کوشچن کیسے بنتا ہے. وہ خطوط یا موازنہ کریں ان خطوط کا جو ذات رکے میں اس کا آپ کو ایک کمپلیٹ بنا کے دیتی ہوں. ذاتی تحریر اور بناوٹی تحریر میں موازنہ کریں. تو آپ لکھیں گے جی وہ خطوط جو جن کے بارے میں معلوم ہو کہ بعد میں چھپیں گے، سو اس میں ذات کا کھلا انکشاف نہیں کیا جاتا، اپنے بارے میں بات اتنی مکمل نہیں کی جاتی، اسے بناوٹی خطوط کہا جاتا ہے. جبکہ ذاتی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں ہم ذات کا انکشاف کرتے ہیں، تحلیل نفسی کرتے ہیں. سو ہم نے دیکھا کہ غالب نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. اب جی تھوڑا سا ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں جی. غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خصوصیت القاب و اہداف کا خاتمہ ہے. شارٹ کوشچن ہے، سب سے بڑی خصوصیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور لانگ کوشچن میں جو گرین کرتے جاؤں گی وہ ان کی خصوصیات ہیں جی. غالب کی خصوصیات، سو آپ یاد رکھیے گا غالب کی خصوصیات کیا تھیں، خطوط کے کیا خصوصیات تھیں، وہ آپ کے لانگ کوشچن میں آ جائے گا. القاب و اہداف سے کیا مراد ہے؟ ایک اور ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کوشچن. اب اس کا آنسر یہ دے دیں کہ جب ہم خط کا آغاز کرتے ہیں تو جس کو ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے مختلف القابات، مختلف انواع و قسم کے استعارے، تشبیہات اور کچھ ایسے الفاظ ارائی کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس کی عزت و حرمت کا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے. اب نفسی مضمون یا بنیادی محرک جس پر وہ خط لکھا جا رہا ہے. اب ایک اور ہمارے پاس شارٹ کوشچن آتا تھا نا، یہ بیان کیا جائے، یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ہمارے پاس ایک کوشچن اور تھا کہ غالب نے نا کس طرح القابات یوز کیے. اب انہوں نے اپنے کیا تھا کہ منطقی نتیجہ یہ ہوتا کہ نفس مضمون بنیادی محرک جس پر وہ خط لکھا جا رہا ہے، اس پر لکھنے والے کی زیادہ توجہ نہیں رہتی تھی جب کرتے تھے غالب. اب ہم ان کے القابات دیکھ لیتے ہیں. یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. غالب کے القابات بتائیں جو انہوں نے اپنے خطوط میں لکھے. یہ لانگ میں تھا، ایون شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. 2 بتا دیں القابات، 3 بتا دیں. سو یاد رکھیے گا: بیا، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب. اگر تھوڑا زیادہ لکھتے تو کہتے میری جان کی چین، میاں سرفراز حسین. پورا ایک القابات بنا دیے گئے. میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ سخندان. یہ جی ان کے القابات تھے، وہ لکھا کرتے تھے. 1857 کے ہنگامے ہم لوگوں نے ان کے جب پچھلا لیکچر پڑھا تھا پورا ان کا دیکھا تھا، اس ہنگامے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تفصیل سے. اب غالب کے خطوط تھے، ان میں کیا پائی جاتی تھی؟ برجستگی پائی جاتی تھی، بے ساختگی پائی جاتی تھی. مثلا وہ ایک مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں جی. وہ خط کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو، یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے. اب جی غالب کی خطوط کی دوسری خصوصیت دعا و سلام اور تاریخ وغیرہ کے حوالے سے وہ انتظام جو اہتمام جو پہلے کیا جاتا تھا خاتمہ ہو گیا. اب دوسری خصوصیت ہم نے دیکھ لی جی دعا و سلام اور تاریخ وغیرہ کے حوالے سے وہ انتظام جو پہلے کیا جاتا ہے اس کا خاتمہ. اب مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی. خط میں یوں لکھا کرتے تھے: نور چشم راحت جاں میرے سرفراز حسین جیتے رہو خوش رہو. یا لکھا کرتے تھے: ناوک بیداد کا ہدف پیر خرف یعنی غالب ادا بجا لاتا ہے. قبلہ کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے. تیسری ان کی خصوصیت دیکھ لیتے ہیں جی. مکالماتی انداز. اب مکالماتی انداز کیا چیز ہوتے ہیں ہم تھوڑا صرف طور سے ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ آپ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز شارٹ میں آ جاتا تھا. یہ دیکھیں میں ایم سی کیوز بناتی ہوں، شارٹ بناتی ہوں، یہ سارا امپورٹنٹ ہوتا ہے. خط مراسل یا پیغام رسانی کا ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے لکھنے والا یا کوئی سوال کرنے والا اپنے حالات واقعات کو بیان کرتا تھا. لیکن غالب نے اس میں خاص زندگی پیدا کی، یعنی کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جس شخص کو وہ خط لکھ رہے ہیں یعنی مکتوب کو وہ اس کے سامنے موجود ہو، یعنی اسے مکالاتی
مکالماتی انداز اختیار کرتے ہیں۔ اب مکالماتی انداز ہوتا کیا ہے؟ یعنی مکالمہ نگاری۔ مثال کے طور پر غالب خط لکھا کرتے تھے تو وہ ایسے لکھا کرتے تھے جیسے جس سے بات کریں وہ اس کے سامنے ہے، خود ہی سوال خود ہی جواب۔ یوں مکالمے استعمال کرنا مکالماتی انداز کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں جی، پیر و مرشد یہ خط لکھنا نہیں باتیں کرنی ہیں، کہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں بھائی مجھ میں تم میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں جی، اب حضرت سے باتیں کر چکا، خط کو سرنامہ کر کے کہار کو دیتا ہوں۔ یعنی کسی بھی موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ خط لکھ رہے ہیں، بلکہ خط لکھتے وقت ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر گوشہ تنہائی میں ایک ایسے شخص کے جس کے پاس بڑھاپے میں کوئی زیادہ دوست احباب نہ ہو، وہ اپنے کسی دوست سے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خاص، اب مثال دیکھ لیتے ہیں جی، محمد علی بیگ ادھر سے نکلا، بھائی محمد علی بیگ لوہاروں کی سواریاں روانہ ہو گئیں، حضرت اب بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہ مکالمہ ہو گیا نا، ایسا لگ رہا ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور اسے تحریر کر رہے ہیں، کیا آج نہ جائیں گی؟ آج ضرور جائیں گی، تیاری ہو رہی ہے۔ اب اس میں ایک ڈرامائی انداز بھی آ گیا جی، اور مکالمے میں غالب جدت کچھ پیدا کرتے ہیں کہ بعض اوقات جس بات کرتے ہوں وہ بیک وقت واحد ہی رکھتے ہوں یا سیکنڈ پرسن بھی رکھتے ہیں، بٹ وہ ایسے بھی کیا کرتے تھے کہ اسے تھرڈ پرسن کے طور پر غائب بھی کر دیا کرتے تھے، مثلا واحد غائب کا استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں، میر مہدی جیتے رہو آفرین، صدا ہزار آفرین۔ اردو لکھنے کا کیا اچھا ڈھنگ پیدا کیا کہ مجھے رشک آنے لگا۔ سنو دلی، اس ٹائم پہ دہلی کو دلی کہا جاتا تھا، اب تو ڈیلی کہا جاتا ہے۔ دلی کے تمام مال و متاع و زر گوہر کے لوٹ پنجاب کے احاطے میں کی گئی ہے، یہ طرز عبارت خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے کا رہنے والا لوٹ لیا گیا۔ آپ نے دیکھا وہ میر مہدی سے بات شروع کرتے ہیں اور بعد ازاں پانی پت کے انصاریوں کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ یوں مخاطب تو میر مہدی کو کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میر مہدی ہی سے مخاطب ہیں۔ غالب کی خصوصیت تیسری کیا تھی جی؟ شوخی اور ظرافت۔ شوخی اور ظرافت غالب کے مزاج کا حصہ تھا، لہٰذا یہ خصوصیت ہمیں ان کی شاعری میں بخوبی ملتی ہے، اور ان کے خطوط میں خصوصیت بھرپور شوخی اور ظرافت کی ایک قسم بلیک ہیومر ہوتی ہے۔ ایک اور آپ کے پاس کوشچن آ گیا ہے جی، شارٹ بھی کر دیں اور لانگ بھی ہو سکتا ہے، کہ بلیک ہیومر سے کیا مراد ہے؟ اب بلیک ہیومر ایسا ہیومر ہوتا ہے ایسا مزاح ہوتا ہے جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر ایک لمحے کے لیے لبوں پر تبسم تو آتا ہے، لیکن بعد ازاں ایک خاص قسم کا اندوا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسا طنز کہ جو لبوں پر تبسم، مسکراہٹ تو لاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک لمحے کو سوچنے پر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص تو اپنے ہی آپ کو طنز کر رہا ہے، یعنی وہ تحریر جس سے ہم سن کر مسکرا تو سکیں، بٹ کچھ دیر بعد اس پہ ہمیں اس تحریر کی تلخی ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے، وہ درد، وہ تکلیف جو اس تحریر میں لکھی گئی تھی، وہ درد، وہ تکلیف ہمیں محسوس ہو، اسے ہم بلیک ہیومر کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے خطوط پہ ہمیں یا غالب کی شاعری میں بلیک ہیومر کافی زیادہ ملا کرتی تھی۔ اب یہ آپ یاد رکھیں، آپ کے پاس یہ پیرے آ سکتے ہیں، اس میں کچھ لائنز آ سکتے ہیں، یہ ایم سی کیوز میں ہوتا ہے کہ یہ کس سے بات کی جا رہی تھی یا کس کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ غالب نواب علاء الدین احمد سے گفتگو کرتے کہتے ہیں، کن سے وہ گفتگو کر رہے ہیں؟ نواب علاء الدین احمد سے۔ شیر اپنے بچوں کو شکار کا گوشت کھلاتا ہے، طریق کے سید افغنی سکھاتا ہے، جب جوان ہو جاتے ہیں آپ شکار کر کھاتے ہیں، تم سخنور ہو گئے، حسن طبع خدا داد رکھتے ہو، ولادت فرزند کی تاریخ کیوں نہ کہو، اس میں تاریخی کیوں نہ نکالو کہ مجھ پیر غمزادہ دل مردہ کو تکلیف دو، علاء الدین احمد خان تیری جان کی قسم، میں نے پہلے لڑکے کا جو اسم تاریخی نظم کر دیا اور وہ لڑکا نہ جیا، مجھ کو اس وہم نے گھیرا ہے کہ وہ میری نحوست طلع کی تاثیر تھی، میرا ممدوح جیتا نہیں، نصیر الدین حیدر اور امجد علی شاہ ایک ایک قصیدے میں چل دیے، واجد علی شاہ 3 قصیدوں کے مشتمل ہوئے، پھر نہ سنبھل سکے، جس کی مدح میں 10-20 قصیدے کہے گئے وہ تاری عدم سے بھی پرے پہنچا، نہ صاحب دہائی خدا کی میں نہ تاریخ ولادت لکھوں، نہ نام تاریخی ڈھونڈوں گا۔ اب جی وہ نواب صاحب جو تھے نا،
اس کے پس منظر میں ہے کہ نواب علاؤالدین جو تھے نا، ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے مرزا غالب سے آ کے کہا کہ دیکھیں سر آپ میرا بیٹے کا نام لکھتے ہیں. تو غالب جو تھے نا وہ کافی انہیں کافی دکھ تھا، جیسے وہ احساس کمتری کا شکار تھے. جیسے کہ ہم نے ان کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو دیکھا تھا کہ غالب جو تھے نا ان کے ہاں اولادیں تو پیدا ہوئیں، اللہ نے انہیں اولادیں دیں، بٹ وہ لڑکپن سے اوپر نہ جا سکیں، سب کی سب فوت ہو گئیں. تو غالب کا تصور تھا کہ وہ جس کا نام رکھتے ہیں نا وہ مر جاتا ہے، سو وہ یہ نحوست ہے ان کے ساتھ. اب وہ اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتائیں گے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں. اب یہاں پہ ایک اور کوشچن بن رہا تھا، شارٹ کوشچن لائک غالب کے خطوط میں کیا تھا. غالب کے خطوط میں ان کی آپ بیتی بھی ہے، ماخذ بھی ہیں اور معتبر حوالہ بھی. اب لانگ کوشچن دیکھتے ہیں جی. ڈاکٹر سلیم اختر جو اردو تنقید میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، خاص طور پر نفسیاتی تنقید کے حوالے سے کہتے ہیں. اب نفسیاتی تنقید کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے جی کسی شخص کے حوالے سے اگر ہم نفسیاتی تنقید پر بات کرنا چاہیں، یعنی اگر ہم اس کی تحلیل نفسی کرنا چاہیں، مگر یہ جائزہ لینا چاہیں کہ دراصل اس فن پارے میں نفسیاتی اعتبار سے کون سے مطلاتی پہلو نکلتے ہیں، تو خطون ان کا بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ دراصل کوئی بھی شخص اپنے اس پرسونا سے باہر ہوتا ہے جو خلاف ہم اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں، جس کے باعث ہماری ذات، ہماری شخصیت حقیقتاً دوسرے سامنے نظر نہیں آتی. یہ کافی امپورٹنٹ آپ کا لیکچر ہے تو میں اسے کافی ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں. اب ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ خطوط کسی کی ذات کا انکشاف کا بڑا ذریعہ ہے، اور تحلیل نفسی میں خطوط کی اہمیت نفسیاتی تنقید میں ماخذ طور پر بہت زیادہ ہے. اب غالب خطوط کی ایک اور بڑی خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے جی، ان میں پائی جانے والی تاریخ یعنی ہسٹری. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا نا اس شاعر میں یا شعر میں میر تقی میر کی ہم نے بات کی تھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ میر جو تھے وہ عصری شعور بہت زیادہ تھا. وہ اپنے ارد گرد و نواح پر کافی زیادہ نظر رکھا کرتے تھے. وہ اپنی دھرتی، اپنے عزیز وطن یا مٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ان کے ہمیں بہت سارے اشعار ملتے ہیں جن میں جیسے دہلی کے اجڑنے کا ذکر تھا، اپنی قوم کے روبہ زوال ہونے کی بات کی. ہم لوگوں نے جتنا بھی ایسے شعر میں دیکھا سارے اس وقت کے اشعار تھے یا شعر گو تھے جنہوں نے اشعار مطلب کیا انہیں کہا جائے گا، شاعر تھے جو اس وقت مسلمانوں کے زوال کے ٹائم پر تھے، یعنی ان پر کافی زیادہ اثرات نمودار ہوئے تھے، وہ کافی مایوس تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں جی غالب کے ہاں شاعری میں تو بہرحال یہ صورتحال کو زیادہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہاں تھے غالب جو تھے وہ 20ویں مطلب اس وقت زبوں حالی کے شکار ہو چکے تھے مسلمان. وہ مسلسل بیچارے تاریخ راہوں پر چل پڑے تھے غلامی کی. غالب کے خطوط اپنے دور کی تاریخ کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں جی. یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت کا زوال شکار ہونے کے بعد ختم ہو چکی تھی، ہمیشہ گل ہو چکا تھا، مسلمان مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ہندوؤں کو ترقی مل رہی تھی. اب تاریخ بنیادی طور پر شہنشاہوں کی ہوتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جی یہاں پر، تاریخ کس کی ہوتی ہے؟ شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی ہوتی ہے. تو دراصل حکومتوں کے الٹنے کی. اب بادشاہوں کی کیسی تاریخ ہوگی جی؟ یہ تو نہیں بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے وہ اس وقت پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کھایا، وہ یہ سے مر گئے، ان کتنی بیویاں تھیں، یہ ہوا یہ ہوا. یہ نہیں، تاریخ بیسیکلی ہوتی ہے حکومتوں کے الٹنے کی، حکومتوں کے بننے کی، ان کی شکست اور ریخت کی، ان میں آنے والے انتشار کا نام ہے. اور عوام جن میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو خوشیاں منانے کے خاص انداز رکھتے ہیں، وہ گمنام کردار ہوتے ہیں جو روز اول سے شاید تا قیامت اپنی زندگی جیے گئے اور نہ ان کے آنے کا کسی کو پتہ چلتا ہے نہ جانے کا. یوں سمجھ لیں کہ عام انسان، بادشاہوں کی تو پتہ ہوتا ہے، عام انسان وہ گمنام کردار ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کب آئے کب چلے گئے. یا اسے اور اگر ہم گہرا کر دیں یعنی ادب کے لحاظ میں لے آئیں تو ہم کہیں گے کہ عوام گہرے سمندروں کے وہ قطرے ہیں کہ جو کبھی موجوں کی صورت میں ساحل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. وہ گہرے سمندروں میں ہی غرق ہو جاتے ہیں، انہی میں بنتے ہیں، انہی کا حصہ بن جاتے ہیں. گائز آپ لوگ جب اردو لکھتے ہیں تو دیکھا کریں آپ کے پاس کوشچن کس ریلیٹڈ ہے. غالب کے بارے میں آپ گھٹیا عامیانہ لہجہ نہیں استعمال کر سکتے. اس کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت وہ لکھیں گے. اب جیسے کہیں گے اب جیسے اوپر ہم نے بات کی کہ عام انسان تھے، اٹس گڈ بٹ اٹس ناٹ ویل اینڈ گڈ. ویل اینڈ گڈ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ یہ لکھیں گے کہ عوام گہرے سمندروں کے وہ قطرے ہیں جس میں ادب نظر آئے، تاکہ مارکس زیادہ ہو جائیں گے. مارکس وہاں بھی ملیں گے بٹ مارکس یہاں زیادہ ملیں گے. اس سے احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پڑھا ہے، آپ نے دیکھا.
اب غالب جو تھے نا، غالب کے خطوط اس حوالے سے ہمارے لیے اہم ہیں کہ ان میں ہمیں بلائی طبقات کے یا طغیات زمانہ تاریخ تو ملتی ہے۔ دیکھیں اب میں نے بات کر دیا، آپ مجھے کمنٹ میں یہ مت کہتے رہیے گا کہ گھٹیا آپ نے کہا یہ یا عامیانہ کہا۔ اب بہت سے ایسے اشعار ہوتے ہیں، آپ مثال دیتے ہیں کسی چیز کی، کسی جملہ آپ لکھتے ہیں، گڈ لکھا، آپ نے مثال دی، مثال میں آپ نے ایک عام سے شعر لکھ دیا جو ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اب مجھے وہ عام سے شعر تو ذہن میں آ نہیں رہے، بٹ ایسے شعر جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، عام آپ لوگ موبائل کے میسیجز میں کر کے لکھ دیتے ہیں، ان کے مارکس نہیں آتے، کیونکہ آپ ادب پہ بات کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سو شعروں کو ایک اعلیٰ معیار پر رکھا کریں، ایک بہترین معیار پر یاد رکھا کریں، اور تاکہ آپ لکھیں تو آپ کو پتہ، پڑھنے والے کو بھی اندازہ ہو کہ اس سے کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ جو گمنام کردار تھے وہ عام لوگ تھے جن کا تذکرہ شاید نہ ہم کسی تاریخی ادب میں ملے گا، نہ کسی سیاسی تاریخ میں مل پائے گا۔ اب ان کی ایک اور خصوصیت دیکھ لیتے ہیں جی، منظر نگاری۔ وہ تمام باتیں جو شاید کسی کی موجودگی میں گرد و نما کے حوالے سے، منظر نگاری کے حوالے سے، جزائیات کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ تمام خط میں لکھنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ غالب ہیں۔ پھر اس کا ایک اور محرک یہ ہو سکتا ہے، غالب یہ چاہتے تھے کہ پڑھنے والا جب ان کی بات کو پڑھے تو قطعاً کلیتاً حقیقتاً وہ اس کیفیت، اس وقت، اس صورتحال کو پا لے کہ جس میں یہ الفاظ ضابطۂ تحریر میں لائے گئے۔ چنانچہ غالب کے خطوط میں منظر نگاری ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ایک اور خصوصیت آ گیا ہے، یہ جو گرین میں یا لانگ کویسچن میں چل رہا ہے جی، خصوصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کے خصوصیت میں پائی جانے والی ڈرامائیت ہے۔ منظر نگاری کا تو ہم نے تذکرہ کیا، پھر ہم نے مکالماتی انداز کو بات کی، پھر ہم نے ان دونوں کو ملا دیا تو ہمارے پاس ایک اور چیز ابھری جسے ہم کہتے ہیں ڈرامائیت۔ یعنی آپ پورے طریقے سے، ڈرامائیت کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی آپ پورے طریقے سے ایک منظر بیان کرتے ہیں، جزایات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ڈائیلاگنگ کرتے ہیں تو لکھے ہوئے الفاظ متحرک تصویر کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس دیا لانگ اور شارٹ۔ دیکھیں یہ لانگ بھی بن سکتا تھا اور شارٹ بھی آپ کے پاس بن سکتا تھا، بٹ ہم اس لانگ ہی کر دیتے ہیں کہ ڈرامائیت کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں، اے میرے صاحب السلام علیکم، حضرت آداب، کہو صاحب، آج اجازت ہے میری مہدی کو خط لکھنے کی، اور یہ سب کچھ۔ اس کے بعد یہ اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے خطوط کے خاص اسلوب کے ذریعے دراصل افسانوی ادب کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ ان سے قبل داستان نویسی، داستان نگاری جاری و ساری تھی، بٹ افسانوی ادب کم تھا۔ کوئی چیز کسی چیز کا یا کسی مستقبل معنی میں نظریہ یا تھیوری یا اسلوب کا بیان طور پر نقش اول ہے۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا غالب خطوط نقش اول تھے نثر کے پر، تو ہم نقش اول کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے حوالے میں ہمیں اس میں ملتے ہیں بعد ازاں وہ مکمل تصویر کا روپ دھارتے دھارتے کس نتیجے میں پہنچتا ہے یا کس صورتحال پہنچتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب خط جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ذاتی تحریر ہے، وہ تحریر کے جس سے پیغام رسانی کام لیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں تو موبائل فونز آ گئے ہیں، بٹ اس ٹائم 150 سال پرانے لوگ جو تھے انہیں تو بالکل کسی چیز کا نہیں پتہ تھا، سو ان کے لیے یہ سب امپورٹنٹ نہیں تھا۔ تو چلے جی اب آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ غالب کا دیوان ہو، فارسی کا یہ خطوط غالب ہوں، غالب 1850 کے بعد، یعنی وہ دور جس وہ دربار سے منسلک ہوئے، ان پر باتیں واضح طور پر منکشف ہو گئی کہ اب دور بدلنے کو ہے، جیسے کہ انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ وہ ایک شعر تھا نا، اے گنبد خضراء والے، کلیسا کعبہ والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اب غالب کا ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ غالب کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ منگول کا تھا، وہ منگول خاندان سے تھے۔ منگول وہ ہیں جنہوں نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ غالب ایک ایسی شخصیت ہے جس کا مطالعہ ادب، فن، تخلیقیت اور شبیہت امتیاز سے ہٹ کر بطور شخصیت ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اب جی ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ اب وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا اس کا لائن کا بارے میں کہ وہ خط لکھا تھا انہوں نے، اسے ہم تھوڑا سا اسی لیکچر میں ہم اسے کور کریں گے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ وہ جب جس کا نام لکھا کرتے تھے وہ مر جایا کرتا تھا،
اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کا کمپلیٹ کر دیتی ہوں، پھر آگے لیکچر میں آپ کو بتا دوں گی۔ اب اس میں یہ تھا نا، کیونکہ میں وہاں تک پہنچتی ہوں نا، میں آپ کو وہاں سے دیکھ کے نام مجھے بتا کرنے ہیں۔ نواز صاحب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ میرے بیٹے کا نام رکھے، تو مولانا نے کہا نہیں دیکھیں میں نہیں رکھ سکتا، آپ خود بھی ایک صاحب قلم ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں خود اپنا بیٹے کا نام۔ تو کیونکہ میں کیوں نہیں رکھ سکتا، انہوں نے وجہ بتائی، دیکھیں میں جب بھی لکھتا ہوں نا بچوں کا نام تو مر جاتے ہیں، ان کے میں پڑھی تھی نا ہسٹری، سو میں نہیں لکھ سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں میں شاید منحوس ہوں یا میری نحوست ہے جس کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے لکھا نا، میں جس کے بارے میں لکھتا ہوں نا وہ مر جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے نصیر الدین حیدر امجد علی شاہ کے بارے میں قصیدہ لکھا، اور وقت کرنا ایسے ہوا جیسے انہوں نے قصیدہ لکھا یہ دونوں حضرات مر گئے۔ اب واجد علی شاہ جو تھے نا، ان کے بارے میں انہوں نے 3 قصیدے لکھے، وہ ذرا ڈھیٹ واقعہ ہوئے، غالب خود جا کے بتائیں گے کہ وہ ذرا ڈھیٹ سا یا مضبوط سا واقعہ ثابت ہوئے، تو ان کے بارے میں انہوں نے 3 قصیدے لکھے، بٹ جب تیسرا قصیدہ لکھتے گئے تو وہ ایسے بیمار ہوئے کہ اس کے بعد وہ سنبھل ہی نہ سکے اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد جس کے بارے میں انہوں نے 10-20 قصیدے کہے نا، وہ عدم سے بھی آگے نکل گیا، یعنی موت سے بھی آگے پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں نہیں لکھتا، میں اس لحاظ سے محرومی، احساس محرومی، کمتری کا احساس، یعنی میں جس کا نام لکھا وہ سب کو، یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے جی ہمارے پاس اگزامپل ایک بلیک ہیومر کی۔ اگر ہم کہیں کہ بلیک ہیومر ڈیفائن کریں 5 مارکس کا، تو آپ ایک اس میں اگزامپل لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی تو مسکراہٹ آئی، بٹ اس تحریر میں چھپا غم ہم نے محسوس کیا، ہم پر عیاں ہوا کہ غالب کو کتنا غم تھا، کتنا خود پہ ایک قسم کا رکھا کرتے تھے کہ بھئی میری ہی نحوست ہے، ایک احساس سے ڈپریشن کے تھے، یا وہ ہر چیز میں خود کو برا، ان کے ساتھ ہوا بھی کچھ ایسے تھا۔ سو یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 20۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلدی بنا دوں گی 21 کی، تب تک ملتے ہیں، اللہ حافظ۔